बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सआ व फी कुल्लि सआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, मैं कनीज़ा अबुल फज़ल इंजीनियर सईदा तलीहा ज़ैनब इस वक्त आपके सामने हाजिर हूँ एक लास्ट एपिसोड को लेकर, जो कि हजरत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम के हकीकी मुंतज़िर की क्या निशानियां होनी चाहिए, या अगर मैं इसको और मजीद वाज़ेह करूं तो कौन सी ऐसी 8 जिम्मेदारियां हैं जो कि एक हकीकी मुंतज़िर पर आयद होती हैं। याद रहे कि इन 8 जिम्मेदारियों को कहने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ यही 8 जिम्मेदारियां हैं जो कि आपने इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में अंजाम देनी है, बल्कि इससे मुराद इलामा मजलिसी की ये थी कि अगर आप इन 8 को अंजाम दे लेते हैं या अगर आप इन 8 को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते हैं तो गोया आपने हकीकी मुंतज़िर होने का जो हक है उसको अदा करने की कोशिश की है। रवायात में बहुत सारे फराइज ऐसे मौजूद हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हैं कि अगर आप हकीकी मुंतज़िर बनना चाहते हैं या हकीकी मुंतज़िर कैसा होता है देखना चाहते हैं तो फिर आपको उन तमाम तर चीजों को जो है वो फॉलो अप करना होता है। इन 8 जिम्मेदारियों की फर्स्ट 4 एपिसोड्स आप देख चुके हैं, जिनमें मैंने 5 जिम्मेदारियों को बयां कर दिया है और आखिरी 3 जो है वो आज के इस लाइव सेशन में मैं बयां करूंगी। और इसके साथ साथ एक और बहुत अहम शख्सियत का तारुफ आपके सामने बयां करूंगी, जो कि है हजरत जनाब हुसैन बिन रूह। याद रहे कि ये वही हस्ती हैं कि जिनके नाम हम अपने अरीजे सुपुर्द करते हैं और कहते हैं कि हुसैन बिन रूह, आप हमारे इस अरीजे को, आप हमारे इस मैसेज को, हमारे इस पैगाम को इमाम ज़मा तक पहुंचा दें। तो इन शख्सियात के बारे में तारीख हमें क्या कहती है उस पर भी इस सेशन में मैं बात करूंगी। अजीजान मोहतरम, 8 जिम्मेदारियों में अगर मैं थोड़ा सा आपको समरी बयां करूं तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी थी वो ये थी कि आपने हजरत इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम की ग़ैबत में मखजून रहना है, रंजीदा रहना है, गिरिया करते हुए रहना है। आम सी अगर हम इसकी मिसाल लें तो ये है कि देखिए, अगर हमारा कोई अजीज, अगर हमारा कोई रिश्तेदार, अगर कोई ऐसा शख्स कि जो हमारा बेहतरीन दोस्त है या हमारे वालिदैन है या हम पर शफीक है, अगर वो हमसे दूर हो जाता है या हमें उसकी जुदाई बर्दाश्त करना पड़ती है, चाहे वो कुछ लम्हों के लिए हो, चाहे वो हमेशा के लिए हो, या चाहे वो किसी भी अंदाज से हो, कि अगर हम उससे बात ना कर सकें, अगर हम उससे गुफ्तगू ना कर सकें, अगर हम उसको देख ना सकें, तो हम किस कदर मुस्तरब होते हैं, हम किस कदर बेचैन होते हैं, हम किस कदर परेशान होते हैं। हमारा सबसे पहला अमल ये होता है कि हम उससे किसी तरह से गुफ्तगू कर लें, किसी तरह से हमारी आंखें उसको देख लें, उसका दीदार कर लें, किसी तरह से हमारे कान उसकी आवाज को सुन लें। तो वो इमाम के जो बाप से ज्यादा शफीक है और माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, क्या वजह है कि उनकी गैर मौजूदगी में, याद रहे कि गैर मौजूदगी इसलिए नहीं कह रही कि इमाम मौजूद नहीं है, बल्कि हम इमाम ज़मा की बारगाह में पेश नहीं हो रहे, तो उनका ना होना हमारी जिंदगी में हमें मुस्तरब क्यों नहीं करता, हम क्यों उनकी गैबत में परेशान नहीं होते। दुआए नुदवा में अगर आप उसको उर्दू ट्रांसलेशन के साथ या जिस भी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं उसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो जो जुमले हैं वो कोई आम जुमले नहीं है, बल्कि वो एक हकीकी मुंतज़िर के जो दिल की आवाज है वो जुमले हैं। उसमें जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि या इमाम ज़मा, मेरे लिए ये बहुत तकलीफ देह है कि मेरी आंखें इस कायनात की हर चीज को देखें लेकिन वो आपको ना देख पाए। मुझ पर ये सब गिरा है कि मेरे कान आपके अलावा सबकी आवाज को सुन सके। एक हकीकी मुंतज़िर ऐसा ही होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की कि जिसका वो मुश्ताक है या जो उसकी महबूब तरीन हस्ती है, उसको देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उसकी आवाज को सुनना चाहता है। तो अगर हम हकीकी मायनों में इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, अगर हम उनके साथ अपना एक रिश्ता, अपना एक कनेक्शन मजबूत करना चाह रहे हैं और हकीकत में हम ये कह रहे हैं कि जो हम अल अजल के नारों को बुलंद कर रहे हैं वो सिर्फ नारे नहीं है, बल्कि हम हकीकत में ये चाहते हैं कि इमाम ज़मा आ जाए, तो क्या वजह है
کہ ان کا نہ ہونا ہماری زندگی میں یا ہم نے ان کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں دی کہ ان کا نہ ہونا ہمیں محزون کر دے, ہمیں رنجیدہ کر دے, ہمیں پریشان کر دے. جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے جس میں میں نے اس کو بیان کیا تو اس میں نے معصومین علیہم السلام کی روایات کو بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ کس طرح سے معصومین گریہ کرتے ہیں. چھٹے امام کی روایت موجود ہے کہ مولا گریہ فرما رہے ہیں, اور جب ان سے پوچھا گیا کہ امام آپ کیوں رو رہے ہیں تو مولا نے کیا فرمایا کہ آخری امام کی غیبت نے مجھے مضطرب کر دیا ہے. اس دور میں جو میں نے شیعوں کے, جو اپنے محبین کے, جو اپنے ماننے والوں کے حالات دیکھے ہیں, انہوں نے مجھے گریہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے. تو ہمارے آئمہ گریہ کر رہے ہیں ہماری حالت پر, لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنی حالت پر رونا نہیں آتا, ہمیں امام کی غیبت پہ رونا نہیں آتا, ہمیں امام کی موجودگی نہ ہے تو رونا نہیں آتا, ہم امام کے لیے کچھ کر نہیں سک رہے, ہمیں یہ بات پریشان نہیں کری, بلکہ ہم بہت سکون کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک حقیقی منتظر ایسا نہیں ہوتا. عزیزان محترم, جو دوسرا اہم فرض ہے وہ یہ ہے کہ انتظار کرنا ہے کس چیز کا؟ حکومت کا اور سکون آل محمد کا. آل محمد کی آپ تاریخ دیکھیں تو کوئی بھی امام ایسے نہیں ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک سب آئمہ نے, سب معصومین نے انتہائی سخت دور دیکھا, انتہائی مشکل دور دیکھا ہے. تو وہ جو سکون کی ایک کیفیت ہے یا جو سکون حکومت کا سکون ہے وہ آل محمد نے نہیں دیکھا. تو حضرت قائم آل محمد جب ظہور فرمائیں گے تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ آل محمد کی فتح کا دن ہوگا, وہ آل محمد کی حکومت کا دن ہوگا, وہ آل محمد کے سکون کے ایام ہوں گے. تو انتظار کرنے والوں کو جہاں پر ظہور کا انتظار کرنا ہے وہیں پر حکومت اور سکون آل محمد کا بھی انتظار کرنا ہے. اور انتظار صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ کر کرنے کو نہیں کہتے, بلکہ عملاً ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, ایسی زمین ہموار کرنی ہے کہ جب قائم آل محمد ظہور فرمائے تو ہمارا وہ کیا ہوا عمل, ہمارا وہ کیا ہوا کام ان کی حکومت بنانے میں مددگار ثابت ہو. عزیزان محترم, جو تیسری سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ امام کے وجود مبارک کی حفاظت کے لیے بارگاہ خداوندی میں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو بلند رکھنا ہے. دیکھیے, جب ہم دعائے عہد پڑھ رہے ہیں یا جب ہم دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں یا جب ہم دیگر دعائے فرض پڑھ رہے ہیں, اور جب اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے پردہ غیب میں اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا ہے, تو ایک بات واضح کرتی چلوں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام زمان علیہ السلام کسی جاری یا کسی خوف کی وجہ سے پردہ غیبت میں ہیں, بلکہ یہ ایک مسلط الہی ہے اور امر الہی ہے اور راز الہی ہے کہ جو غیبت امام زمان علیہ السلام کی صورت میں سامنے آیا ہے. آپ محبین کو چاہیے, منتظرین کو چاہیے اور امام کے حقیقی ماننے اور جاننے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ امام کی غیبت میں امام کی صحت و سلامتی کی دعا مانگیں. اور یہ جو ہم صحت اور سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں صحت و سلامتی عطا کر رہا ہے. یعنی امام کے وجود کی برکت سے ہی یہ زمین و آسمان برقرار ہیں اور باقی ہیں. تو جب ہم امام کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کی صحت و سلامتی کی, تو معنی کیا ہے کہ ہم در حقیقت اپنی ہی صحت و سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں. اور بہترین جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ دعائے فرض کی تلاوت کرنا ہے. عزیزان محترم, اس کے علاوہ ایک اور جو اہم ترین فرض ہمیں ملتا ہے وہ ہے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا ہے. صدقہ ویسے بھی اسلام میں ایک بہترین عمل ہے, اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر آپ کے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہے, رزق کی کمی, رزق کی تنگی کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو آپ صدقہ دے کر خداوند عالم سے تجارت کر لیں. خداوند عالم آپ کو اس کے بدلے میں بہترین چیز اور بہترین امر عطا کرے گا. تو جب ایک عام چیز کا صدقہ دینا یا ایک عام پہلو میں صدقہ دینا آپ کو خداوند عالم کا اتنا قریب کر رہا ہے, آپ کی زندگی میں اتنی پازیٹیو چینج لے کر آ رہا ہے, تو اگر آپ امام زمان کی نیت سے صدقہ دے دیں گے ان کی صحت و سلامتی کے لیے, تو جن کے وجود کی برکت سے ہم اس دنیا میں رزق کھا رہے ہیں, اگر ہم ان کی صحت و سلامتی میں ان کی محبت میں دے دیں گے. دیکھیے, امام کو اس صدقے کی, اس خمس کی, مال کی, دولت کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا اپنا رزق پاک ہو رہا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ہم آپ کی خاطر اپنی جان, مال, اولاد سب کچھ قربان کر دیں گے, تو جب ہم مالی طور پہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے اس عہد کا ایک پریکٹیکل جو ہے وہ پکچر ہوتی ہے جو کہ ہم پیش کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح. تو جب ہم امام کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ نکال دیں گے تو اس کی برکات سے خداوند عالم ہمیں صحت و سلامتی عطا کرے گا اور ہماری زندگی میں جو ہے وہ برکات شامل ہو جائیں گی. فائٹ جو موسٹ امپورٹنٹ تھا وہ کیا تھا، جو کہ آج کل ہم میں سے بہت سے لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں، کہ ہم کوئی نہ کوئی کام کر کے، چاہے وہ حج ہے، چاہے وہ عمرہ ہے، چاہے وہ زیارات ہیں، چاہے وہ نوافل ہیں، کچھ بھی کسی بھی انداز سے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے وہ ہدیہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور پہلے کیا ہوتا تھا، بہت زیادہ جو چیز پریکٹس کی جاتی تھی وہ یہ کہ جو مومنین زیادہ مال و دولت رکھتے تھے اور وہ خود کر چکے ہوتے تھے حج یا عمرہ، تو وہ امام زمان علیہ السلام کی نیابت میں حج کرنے کے لیے کسی شخص کو رقم دے دیتے تھے. صحیح. اب وہ ایک واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ کس طرح سے ایک ایسے شخص کو دیا گیا جو خود تو صالح تھا لیکن اس کا بیٹا صالح نہیں تھا، اور وہ اس کو انہی رقم سے لے گیا. تو امام زمان نے اس کے ساتھ کیا جملے ارشاد فرمائے اس کے لیے، اور وہ کیا تمام تر واقعہ ہوا وہ میں بیان کر چکی ہوں. لیکن یہاں پر اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ خود بھی جا رہے ہیں اور کوئی بھی عمل امام زمان کی بارگاہ میں بطور ہدیہ بھیج رہے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے بہتر کر لیں، ہم اپنے کردار کی پہلے تصحیح کر لیں، ہم اپنے اعمال کو پہلے بہتر کر لیں کہ آیا وہ چیز، آیا وہ ہدیہ بارگاہ امام زمان میں قبول ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. صحیح. تو اگر ہم رقم لگا رہے ہیں یا ہم کسی کو ادا کر رہے ہیں، چاہے وہ حج کے لیے بھیج رہے ہیں، چاہے وہ ہم زیارات کے لیے بھیج رہے ہیں، کوئی بھی عمل ہم کروانا چاہ رہے ہیں کسی شخص سے، صرف اس لیے کہ ہمیں خوشنودی امام زمان حاصل ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اس شخص کے کردار کی اچھی طرح سے جانچ کر لیں. اور اگر ہم خود کر رہے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ ہمارا بھیجا ہوا ہدیہ یا ہمارے جو رقم ہے جو کہ ہم حج نیابت میں ادا کر رہے ہیں وہ امام زمان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. عزیزان محترم، جو 6M اور سب سے اہم امپورٹنٹ ہے، وہ جب میں نے لاسٹ سیشن میں حضرت امام زمان علیہ السلام کے القابات کو بیان کیا تھا، ان میں سے ایک تھا قائم. اور جب بھی امام کو اس لقب سے پکارا جائے تو فوراً کھڑے ہونے کا ہمیں حکم ملتا ہے، ہمیں تاریخ میں روایات میں یہ چیز ملتی ہے، ایک مستحب عمل ہے کہ آپ نے فوراً سے کھڑا ہو جانا ہے اور امام زمان کو سلام کرنا ہے، ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا مانگنی ہے، اور اس طرح سے آپ نے ایک عزت و احترام اور تقریم کا ایک عمل جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے. یاد رہے کہ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو کہ حقیقی منتظر میں ہوتی ہے. علامہ مجلسی نے جو 8 ذمہ داریاں بتائی ہیں، جو 8 چیزیں بتائی ہیں جو کہ ایک انسان کو حقیقی منتظر بنا رہی ہیں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام عصر کا لقب قائم آنے پر اپنی جگہ سے کھڑے ہو جانا بھی ایک منتظر کی پہچان ہے. کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کیونکہ ہمیں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ یہ سب سے پہلا طریقہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے محبین کے سامنے، اپنے شیعوں کے سامنے کر کے بتایا تھا کہ کس طرح سے جب امام زمان علیہ السلام کا لقب قائم پڑھا شاعر داب القضائی نے، تو مولا اپنے مقام اور مسند سے کھڑے ہو گئے اور ان کی عزت و تکریم تو کی ہی امام زمان علیہ السلام کی، تو اپنے شیعوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ وہ بھی امام کا یہ لقب آنے پر اپنے مقام اور مسند سے کھڑے ہو جائیں. تو مقام اور مسند سے کھڑے ہونے کا مقصد صرف یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے عزت و تکریم کر رہے ہیں امام زمان کی، بلکہ اس کا حقیقی جو پہلو ہے یا جو اس میں راز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو یہ خبر ملے کہ امام زمان علیہ السلام قیام کر چکے ہیں، تو اس وقت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہ رہیں، بلکہ فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوں. اپنا دایاں پاؤں آگے بڑھانے کا مقصد کہ امام کی راہ میں قدم اٹھانا ہے، اپنے سر پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مولا ہم اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ آپ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں. تو عزیزان محترم، یہ چھوٹا سا بظاہر تو ہمیں عمل نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقی منتظر کی پہچان ہے کہ وہ جب کبھی بھی اپنے امام کا لقب قائم سنتا ہے کہ جو اشارہ کر رہا ہے امام کے قیام کی طرف، امام کے خروج کی طرف، تو وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں بھی اپنے امام زمان کے ساتھ ہوں، میں حقیقی معنوں میں ان کا منتظر ہوں کہ جب کبھی صدا بلند ہوگی تو میں ان کی آواز پر لبیک کہوں گا یا کہوں گی. عزیزان محترم، ایک اور اہم فریضہ ہے، وہ یہ ہے کہ دور غیبت میں حفاظت دین اور ایمان کی دعا مانگتے رہنا. روایات یہ بتاتی ہیں کہ دور غیبت امام زمان علیہ السلام میں جو سب سے مشکل عمل ہوگا، جو سب سے مشکل چیز ہوگی، وہ اپنے عقیدے کی، اپنے دین کی اور اپنے ایمان کی سلامتی ہوگی. یعنی روایات میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ارشاد فرماتے ہوئے میں نظر آتے ہیں
کہ وہ ایسا دور ہوگا کہ جس میں لوگ اپنے ایمان اور عقیدے سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان کے قدم متزلزل ہو جائیں گے اور وہ برقرار نہیں رہ سکیں گے. کیوں؟ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ اس زمانے میں یعنی جو دور آخر ہے، جو دور غیبت کبریٰ امام زمان علیہ السلام کا، وہ ایسا دور ہوگا کہ جس میں نہ سمجھ لوگ یا جاہل لوگ برسر منبر آئیں گے، چاہے وہ امام بارگاہوں میں ہو، چاہے وہ مساجد میں ہو، تو وہاں سے وہ اپنی عقل اور سوچ کے مطابق دین اسلام کی باتوں کو اور احکامات کو بیان کریں گے اور لوگوں میں بدعتیں رائج ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو صحیح پختہ عقیدے ہیں لوگوں کے وہ بھی کمزور ہو جائیں گے اور لوگ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ دور غیبت میں جو سب سے مشکل چیز ہے وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ آخری دور میں امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے بارے میں اس قدر شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں گے کہ اچھے خاصے لوگ اپنے دین اور عقیدے سے ہٹ جائیں گے. یعنی کس چیز کے شکوک و شبہات؟ کہ غیبت امام زمان علیہ السلام پہ سوالات اٹھائے جانے لگیں گے. کبھی امام کی عمر کو زیر بحث لایا جائے گا، کبھی ظہور کی تعین کیا جائے گا، کبھی امام کے نائبین کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، کبھی امام سے ملاقات کے دعوے دار موجود ہوں گے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے تھے کہ غیبت کے بارے میں، ظہور کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں گے، اور وہ لوگ کہ جو ان چیزوں کو مانتے ہوں گے، جو سمجھتے ہوں گے، وہ لوگ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دور میں ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی سلامتی ایمان کی دعا مانگتا رہے اور ہر وقت امام کو یاد کرتا رہے. یعنی اس کی زبان پر امام زمان علیہ السلام کا اسم مبارک ہو، وہ امام کو پکارتا رہے، یا صاحب ادرکنی یا صاحب زمان ادرکنی کہتا رہے، یا امام عصر کو بلاتا رہے، یا کسی بھی انداز سے اپنی زندگی میں امام کے نام کو شامل رکھے. عزیزان محترم، جناب عبداللہ بن سنان بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کم سے کم جو دعا آپ پڑھ سکتے ہیں اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کے لیے، وہ ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بارہا اس کا ورد کرتے رہیں. یہ روایات میں بھی موجود ہے، کتاب مفاتیح جنان میں موجود ہے، نقوش عصمت میں بھی موجود ہے، اور جہاں کہیں بھی امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر یہ دعا ہمیں ریٹن فارم میں ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تعلیم معصوم ہے، اس لیے کہ اس دور میں سب سے مشکل چیز اپنے دین ایمان کی سلامتی کو برقرار رکھنا ہے، تو اس کے لیے بارہا یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. لاسٹ اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام سے مصائب میں، مشکلات میں استغاثہ کرنا. عزیزان محترم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب کبھی بھی اللہ رب العزت اپنے بندوں پر یا اس زمین پر کوئی برکت نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے لے کر امام آخر تک کی بارگاہ تک اس کو گزارتا ہے اور اس کے بعد زمین پر اس برکت کو نازل کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اگر اللہ نے کسی کے عمل کو قبول کرنا ہے تو وہ امام آخر سے لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی بارگاہ سے اس کی حاجت کو گزارتا ہے اور اس کے بعد اپنی بارگاہ میں اس کی حاجت کو قبول کرتا ہے. تو مولا کیا فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اس شخص کی جو دعا ہے، جو حاجت ہے، اس کو قبولیت کا شرف ملتا ہے. یعنی کیا کہ اللہ رب العزت اگر کوئی برکت نازل کر رہا ہے تو وہ بھی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دے رہا ہے. اگر آپ کی دعائیں، اگر آپ کی حاجات خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں تو اس میں بھی ایک بہت بڑا جو ریزن ہے وہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے. لہٰذا کوئی بھی چیز نہ آپ کو مل سکتی ہے اور نہ آپ کی پریشانی اور مشکل دور ہو سکتی ہے جب تک کہ آپ وسیلہ اختیار نہیں کرتے. اس لیے یہ روایات کہتی ہیں، یہ علامہ مجلسی نے لکھا، اور یہ ایک حقیقی چیز ہے کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ امام زمان سے استغاثہ کریں، ان کی مدد طلب کریں، ان کی بارگاہ میں جائیں، ان سے گفتگو کریں، ان کو اپنا مسئلہ، اپنی پریشانی، اپنی مشکل بتائیں. خود جو حضرت امام زمان علیہ السلام نے شیخ مفید کو خط لکھا، اس میں مولا نے کیا فرمایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے حالات ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں.
تو ذرا آپ تصور کریں یا ان فرامین کو دیکھیں جو امام زمان آپ کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں. وہ مولا کیا فرما رہے ہیں کہ ہم تم پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں, ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی, وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو اگر امام آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی بھی مشکل, کوئی بھی پریشانی آپ کو اس طرح میں مبتلا نہ کرے. آپ کو اس طرح میں مبتلا کرنے کے لیے صرف یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ کی آنکھیں امام زمان کو نہیں دیکھ سک رہی. تو اس کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ آپ نے امام زمان علیہ السلام سے گفتگو کرنی ہے, ان کو اپنا مسئلہ, ان کو اپنی پریشانی, ان کو اپنی مصیبت بتانی ہے. اور اب آپ وہ بہت سارے طریقوں سے کر سکتے ہیں. آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حضرت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ بھیجیں اور امام کو اپنا مسئلہ اور پریشانی بتائیں اور ان کے وسیلے سے خداوند عالم سے دعا مانگیں. تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھ کر حضرت امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ بھیجیں اور ان سے مدد کی دعا کریں. یا پھر آپ امام زمان علیہ السلام کو عریضہ لکھیں. عریضے پر اس سے پہلے میں ڈیٹیل سے بات کر چکی ہوں, لیکن وہ افراد کے جو اس وقت اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بیان کرتی جا رہی ہوں کہ مختلف کتابوں میں یہ ہمیں روایات ملتی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے, اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی مصیبت ہے, کوئی حاجت ہے, کوئی دعا ہے, تو آپ اس کو ایک کاغذ پر لکھیں اور حضرت امام زمان علیہ السلام کے نام یا کسی بھی معصوم ہستی کے نام اپنے اس عریضے کو ڈالیں, اس نیت سے کہ خداوند عالم ان کے صدقے میں آپ کی پریشانیوں مشکل کو دور کر دیں گے. عزیزان محترم, کیا طریقہ ہے عریضہ لکھنے کا؟ پاک و پاکیزہ کاغذ پر لکھیں, زعفران کے پانی سے لکھیں, سمپل پین سے لکھیں, کسی بھی انداز سے. صرف جگہ کا پاک و پاکیزہ ہونا, آپ کے قلب کا پاک و پاکیزہ ہونا, آپ کی نیت کا پاک و پاکیزہ ہونا اور امام زمان علیہ السلام کی ذات پر کامل یقین ہونا, یہ ضروری چیزیں ہیں. اور علامہ مجلسی نے لکھا کہ آپ وہ کسی پاکیزہ مٹی میں بھی اس کو دفنا سکتے ہیں عریضے کو, بہتے ہوئے پانی پر بھی بھیج سکتے ہیں, یا پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حرم تک, ان کی قبور تک بھی پہنچا سکتے ہیں. یعنی جو لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی حرم میں آپ کا وہ عریضہ ڈال دیں, یا پھر آپ کے پاس کوئی نہر یا دریا ہے تو آپ اس پر بھی ڈال سکتے ہیں عریضہ, اور یا پھر اگر کوئی پاکیزہ مٹی ہے تو آپ اس میں بھی دفن کر سکتے ہیں اپنے عریضے کو. عریضے کی ترسیل میں ایک اہم نام لکھا جاتا ہے اور وہ نام کس کا ہے؟ جناب حسین بن روح کا. عریضے کی جب ترسیل کی جاتی ہے تو اس پر لکھا جاتا ہے کہ حسین بن روح میرا یہ عریضہ حضرت امام زمان علیہ السلام تک پہنچا دیں. اور روایات سے بات ثابت ہے کہ حضرت حسین بن روح اس عریضے کو امام زمان علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں, یعنی وہ اپنا فریضہ انجام دیتے ہیں بالکل اسی طرح سے جس طرح سے وہ اپنی زندگی میں کرتے تھے. وہ اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے؟ امام کی نیابت کے فرائض انجام دیتے تھے. جناب حسین بن روح تیسرے ہیں جو کہ نواب اربعہ میں موجود ہے. غیبت صغریٰ میں جو امام کے 4 نائبین تھے ان میں سے تیسرے نمبر پہ جناب حسین بن روح ہیں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ محمد بن عثمان کے خاص اصحاب میں سے تھے, اور ایک اور صحابی کا ہمیں نام ملتا ہے کہ جن کا نام جعفر بن احمد ہے. ظاہراً لوگ یہ کہتے تھے کہ جو جعفر بن احمد ہیں ان کا مرتبہ, ان کا رتبہ یا ان کی عقل و دانش جناب حسین بن روح سے زیادہ ہے. تو جو شیعوں میں موجود یہ بات تھی کہ جناب محمد بن عثمان کے بعد جناب جعفر بن احمد ہی نائب امام ہوں گے. لہٰذا روایت یہ بتاتی ہے کہ جب وقت آخر ہے جناب محمد بن عثمان کا تو اس وقت پاؤں کی طرف, یعنی ان کی چارپائی کے پاؤں کی طرف موجود ہیں جناب حسین بن روح اور سرحانے موجود ہیں جناب جعفر بن احمد. لیکن جیسے ہی جناب محمد بن عثمان نے اپنی اس امر کو بیان کیا جو کہ امام زمان علیہ السلام نے ان کی طرف بھیجا تھا, اور وہ کیا تھا کہ جناب امام عصر نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے بعد جناب حسین بن روح کو نائب مقرر کر دیں. اور جیسے ہی انہوں نے امام زمان علیہ السلام کا یہ حکم سنایا تو فوراً جناب جعفر بن احمد جو کہ محمد بن عثمان کے سرحانے بیٹھے تھے وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور جناب حسین بن روح کو سرحانے بٹھایا اور خود پاؤں کی طرف جا کر بیٹھے. جناب جعفر بن احمد کا یہ امر اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو حقیقی منتظر ہے, جو کہ حقیقی محب ہے, جو کہ حقیقی صحابی ہے امام کا, وہ اپنی مرضی اور منشا پر امام کے حکم کو ترجیح دیتا ہے اور امام کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے. جناب حسین بن روح وہ ہیں کہ جن کو امام زمان علیہ السلام نے اپنا تیسرا نائب مقرر کیا ہے. اس سلسلے میں کیا راز ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ تو علماء نے یہ لکھا کہ جناب حسین بن روح کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ وہ تمام مذاہب میں بہت زیادہ مشہور تھے.
اور جو شخص چاہے وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، جس بھی جماعت سے، جس بھی کانسیپٹ سے تعلق رکھتا ہو، جب وہ جناب حسین بن روح سے ملتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ جناب حسین بن روح انہی کے ہم جماعت ہیں، یعنی وہ جس محفل میں ہوتے تھے وہ اسی محفل کا حصہ لگتے تھے. لہٰذا کوئی شخص ان کے بارے میں جج نہیں کر سکتا تھا کہ وہ امام زمان علیہ السلام کے نائب ہیں یا امام سے ملاقات کرتے ہیں، یا وہ اس طرح سے کوئی بھی ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ جس محفل میں موجود ہوتے تھے وہ اسی محفل کا حصہ لگتے تھے. دوسری اہم بات یہ ہے کہ جناب حسین بن روح میں اسرار امامت کو چھپانے کی جو صلاحیت تھی وہ بہت زیادہ تھی. یہی وجہ ہے کہ جناب جعفر بن احمد کے بجائے جناب حسین بن روح کو امام زمان علیہ السلام نے اپنا نائب مقرر کیا. عزیزان محترم، جناب حسین بن روح کے بارے میں حضرت امام زمان علیہ السلام نے کچھ کلمات فرمائے تھے. مولا فرماتے ہیں کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، اللہ انہیں تمام خیرات اور مرضات کی معرفت عطا کرے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمیں ان کی کتاب ملی ہے اور ہمیں ان پر مکمل اعتماد ہے. وہ ہمارے نزدیک ایسا مقام اور ایسی منزلت رکھتے ہیں جو باعث مسرت اور اطمینان ہے. خدا ان کے بارے میں اپنے احسانات میں اضافہ کرے کہ وہ تمام نعمتوں کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہے. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کا کوئی شریک نہیں، اور صلوات اور رحمت ہو اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرین پر، اور ان کا سلام ان تمام حضرات کے لیے. حضرت امام زمان علیہ السلام نے جناب حسین بن روح کے بارے میں کلمات ارشاد فرمائے تھے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 21 سال جناب حسین بن روح نے حضرت امام زمان علیہ السلام کی نائب کی حیثیت سے اپنی زندگی گزاری ہے. وہ امام کے محبین کے، چاہنے والوں کے خطوط اور ان کے سوالات اور ان کے پیغامات امام زمان علیہ السلام تک پہنچایا کرتے تھے، اور امام زمان علیہ السلام جو ان کا جواب دیتے تھے وہ لے کر امام کے چاہنے والوں تک پہنچایا کرتے تھے انتہائی رازداری کے ساتھ. یہی وجہ ہے کہ جب بھی ہم عریضہ لکھتے ہیں تو ہم جناب حسین بن روح کا نام لکھتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ امام کی بارگاہ میں ہمارا یہ عریضہ پہنچا دیں. اگرچہ کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ چاروں نائبین میں سے کسی بھی نائب امام کا نام لکھ سکتے ہیں اور ان کو مخاطب کر سکتے ہیں. وہ جس طرح سے اپنی زندگی میں امام زمان تک ہمارے پیغامات پہنچاتے تھے بالکل اسی طرح سے اب بھی پہنچاتے ہیں. خداوند عالم سے دعا درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم معرفت محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر سکیں. دور غیبت کبریٰ حضرت امام زمان علیہ السلام نے ہم اپنے عقیدے کی، اپنے دین کی، اپنے ایمان کی سلامتی کو برقرار رکھ سکیں، اور امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں ایک ایسا مؤثر کردار ادا کر سکیں جو کہ حکومت اور سکون آل محمد میں مددگار ثابت ہو. اس دعا میں کے ساتھ میں اپنے سیشن کو اینڈ کر رہی ہوں کہ خداوند عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے کردار کو ایسا بنا لیں کہ جب امام زمان علیہ السلام ظہور فرمائیں تو وہ ہمارے کردار سے، ہمارے کام سے اور ہماری گزاری ہوئی زندگی سے ہم سے خوش ہوں، مطمئن ہوں، اور ہم ویسا حقیقی شیعہ بن سکیں، ویسا محب بن سکیں جیسا کہ معصومین علیہ السلام چاہتے ہیں. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.